अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। आज इस व्लॉग में जो है वो IMF और ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से जो है वो तज़किरा होगा। मुल्क में महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त इस मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके पीछे IMF का क्या किरदार है, IMF का कितना किरदार है, इसके ऊपर जो है वो बात की जाएगी। IMF के दरमियान पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो तल्लुकात हैं उसके हवाले से भी मुख्तसरन जो है वो बात की जाएगी। सबसे पहले जो है मुल्क में महंगाई के हवाले से बात करते हैं, जिसमें सालाना माहाना रिपोर्ट्स और हफ्तावार रिपोर्ट्स जो हैं वो तो जारी की ही जाती हैं, लेकिन मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आता है। चंद इशिया जो हैं उनकी कीमतों में कमी आती है, लेकिन ज़्यादातर इशिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। जब भी IMF के साथ मुआहदा होता है और IMF की जानिब से कोई लोन जो है वो पाकिस्तान को मिलता है, तो उसके बदले में जो है वो एक महंगाई का नया तूफान जो है वो सामने आता है। IMF के जो मुज़ाकरात में तय पाता है कि किन किन चीज़ों में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा। उसमें बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है, उसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, दीगर चीज़ों के जो इजाफे हैं उसकी वजह से तमाम मुल्क की इकानमी और दीगर अशिया जो हैं उनके ऊपर डायरेक्ट जो है इम्पेक्ट पड़ता है। उस इम्पेक्ट की वजह से आम आदमी जो है उसको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। अभी मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ। ये रिपोर्ट जो है इसमें महंगाई की सालाना बुनियादों पर जो हफ्तावार एक ब्रीफिंग महंगाई की होती है और उसके हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है और सालाना रिपोर्ट जो है वो भी जारी की जाती है। अब इस हफ्ते जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें महंगाई के हवाले से जो शरह है उसमें ये कहा गया 0.09% की मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात कहता है कि बहुत कम, लेकिन फिर भी एक कमी जो है वो अमूमी तौर पर ये देखी गई है कि महंगाई में कमी आई है। अब इसकी डिटेल्स में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें कमी हुई और किन चीज़ों में इजाफा हुआ, उस पर देख लेते हैं। हफ्तावार बुनियादों पर मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 29.41% रिकॉर्ड। अब ये जो मजमूई शरह है ये 29.41% पर रिकॉर्ड है। हालिया हफ्ते के दौरान 4 अशियाए ज़रूरिया महंगी और 18 अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो सस्ती हुई हैं, ये रिपोर्ट में जो है वो कहा गया है। अब वो क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं और उसका इम्पेक्ट जो है वो डायरेक्ट आवाम के ऊपर और आम आवाम के ऊपर वो कितना पड़ा है और क्या वो इम्पेक्ट पड़ा है, ये बड़ा अहम है। रवां हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी जो है वो 21 रुपये 8 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई है इदारी शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि वैसे चिकन का जो है डिमांड ज़्यादा रहती है, लेकिन रमज़ान मुबारक में वैसे भी उसकी चिकन की लागत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस चिकन की जो बढ़ती हुई लागत है उसमें साफ ज़ाहिर है जब डिमांड एंड सप्लाई का एक असूल भी सामने रखा जाए तो कीमतें जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। और इसके अलावा भी अब रमज़ान में जो है वो मुर्गी की जो कीमत है, और इस रवां हफ्ते की अगर मैं खसूसी तौर पर बात करूं तो इदारा शुमारियात कहता है कि रवां हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी जो है 21 रुपये 8 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई है। एक हफ्ते के दौरान अंडे 4 रुपये 45 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए हैं। अब अंडों का भी इस्तेमाल जो है वैसे भी सुबह नाश्ते के टाइम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और रमज़ान मुबारक में भी अब थोड़ा सा इसका इस्तेमाल बढ़ा है, तो इसमें कीमत में भी इजाफा देखने में आया। मुर्गी 21 रुपये 8 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। 21 रुपये महंगा फ़ी किलो का मुर्गी का होना कोई छोटा इजाफा नहीं, बहुत बड़ा इजाफा है। और एक ख़ास तौर पर गरीब और छोटे तबके के लिए जो है वो ये इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है। और इतने इजाफे के बाद जो है वो चीज़ जो है वो पहुंच से दूर हो जाती है। अब मुर्गी जो है 21 रुपये 8 पैसे महंगी हुई, उसके दौरान जो है अंडे 4 रुपये 45 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए। अंडा जो है वो ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में तमाम ही दस्तरखानों की जीनत होता है और बच्चों से लेके बड़ों तक जो अंडे की लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक में भी इसकी ज़रूरियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हालिया हफ्ते के दौरान टमाटर 12 रुपये 59 पैसे फ़ी किलो सस्ते हुए। अब ये देखना है कि टमाटर जो है उसकी कीमत में कमी आई है। हालांकि ज़्यादातर टमाटर की डिमांड जो है वो ज़्यादा रहती है और टमाटर की कीमतें जो हैं वो रमज़ान मुबारक में भी ज़्यादा रहती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है रिपोर्ट जो जारी की गई है इदारा शुमारियात के मुताबिक उसमें हालिया हफ्ते के दौरान टमाटर 12 रुपये 59 पैसे फ़ी किलो सस्ते हुए हैं। आटे का थैला 103 रुपये 85 पैसे, लहसुन फ़ी किलो 15 रुपये 53 पैसे सस्ता हुआ है। ये खुशखबरी आटा ख़रीदने वालों के लिए है, जो खुश आइंद बात है। और ये आटा और लहसुन जो है
آٹا تقریباً 103 روپے 85 پیسے، ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو پیسے کم ہوئے ہیں، جبکہ لہسن فی کلو 15 روپے 53 پیسے سستا ہوا ہے۔ ایک ہفتے میں پیاز 3 روپے 53 پیسے، دال چنا 1 روپے 48 پیسے سستی ہوئی ہے۔ اب یہ جو چیزیں سستی ہوئی ہیں یہ بھی ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے خریداروں کے حوالے سے، اور یہ غریب عوام جو ہے جس کی سب سے زیادہ ضروریات زندگی جو ہیں وہ انہی شائع خوردونوش کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہیں، تو ان کے جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں۔ دال مسور، باسمتی چاول، دال مونگ، دال ماش بھی سستے ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ یہ جو دالیں سستی ہوئی ہیں یہ بھی بڑا اچھا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑتی ہیں، لیکن جو سستا ہونے کی جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے، بہت کم قیمتیں کم ہوتی ہیں، لیکن جب بڑھنے والی ہوتی ہیں تو بڑھائی زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی پٹرول کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پٹرول کتنا بڑھنے لگا ہے۔ حالیہ ہفتے کے دوران 29 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام بھی رہا ہے، اور یہ جو ادارہ شماریات کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی تھی یہ اب آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اس میں زیادہ تر جو ہے مہنگائی کا اسکیل جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اور مسلسل اس کے اوپر رکے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور جو مہنگائی ہے وہ زیادہ تر متاثر کر رہی ہے عام عوام کو، بالخصوص ایسا طبقہ جن کی آمدن بہت کم ہے، ان کو لیے بہت زیادہ یہ مشکلات کا سبب بن رہی ہے۔ اب ایک تھوڑی سی جو معاشی آؤٹ لک کی کارکردگی رپورٹ کے بارے میں تھوڑی سی میں اگر آپ کے ساتھ بات کروں تو اس کے جو فگرز ہیں وہ بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس میں ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ رواں مالی سال جولائی تا فروری معاشی آؤٹ لک کارکردگی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ جولائی تا جنوری معاشی ترقی کی شرح پہلے سہ ماہی 2.5% رہی۔ رپورٹ کے مطابق معاشی ترقی کی شرح دوسری سہ ماہی میں 1% رہی۔ جولائی تا جنوری بجٹ خسارے میں 37.9% اضافہ ہوا۔ اب یہ بجٹ خسارہ جو ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ بجٹ خسارہ بڑھتا ہوا جو ہے وہ بڑی مشکلات کا انڈیکیشنز میں شمار ہوتا ہے، اور اس میں اضافہ کتنا ہوا ہے؟ 37.9% اضافہ ہوا ہے جو رپورٹ کے مطابق ہے۔ بجٹ خسارہ 2720 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ وزارت خزانہ رپورٹ جو جاری ہوئی ہے اس میں بجٹ خسارہ جو ہے وہ 2720 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک اماؤنٹ ہے جس کی وجہ سے ملکی معاشی جو نظام ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج جو ہے یہ بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں IMF کی جانب بھی جانا پڑتا ہے۔ جولائی تا جنوری نان ٹیکس آمدن میں 104% اضافہ ہوا ہے۔ نان ٹیکس آمدن 2140 ارب روپے رہی وزارت خزانہ رپورٹ کے مطابق، جبکہ جولائی تا جنوری ٹیکس آمدن میں 29.8% اضافہ ہوا، جو کہ انتہائی مختصر اور بہت کم اضافہ جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ جولائی تا جنوری ٹیکس آمدن میں 29.8% اضافہ ہوا۔ اس عرصے کے دوران ٹیکس آمدن 5831 ارب روپے رہی۔ ٹیکس کے ذریعے جو ہے جو آمدن حاصل کی گئی اس دوران جو ہے وہ 5831 ارب روپے رہی۔ ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ آمدن ہو رہی ہے، لیکن آمدن بہت کم ہے، خسارہ بہت بڑا ہے۔ جولائی تا مارچ زر مبادلہ کے ذخائر 13.4 ارب ڈالر کو پہنچ گئے، جبکہ جولائی تا فروری سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر 1.2% کم ہو گئی۔ جو ترسیلات زر ہے جو بیرونی ممالک میں اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہیں وہ اپنے ملک میں جو پیسہ بھیجتے ہیں یا یہاں سے کوئی پیسہ جو ہے وہ باہر جاتا ہے اور اس کو ترسیلات زر کہا جاتا ہے، اور یہ سمندر پار پاکستانی کی جو ترسیلات زر ہیں وہ 1.2% کم ہو گئی ہیں گزشتہ اس سہ ماہی کے دوران جو ہے اس دفعہ جو ہے وہ کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ جولائی تا فروری سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر 18.1 ارب ڈالر رہی ہیں اس رپورٹ کے مطابق۔ اب اس رپورٹ میں جو ہے وہ کچھ خوشی کی باتیں نہیں ہیں اور کچھ پازیٹیو باتیں نہیں ہیں، کچھ جو ہے وہ ریلیف ملنے والی باتیں نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب جب IMF کے ساتھ پاکستان کی معاہدہ ہوتا ہے اور IMF اور پاکستان اب نئے معاہدے کے تحت جو ہے وہ اس کے لیے بجٹ اور پلانز جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور اب کیونکہ اب نیکسٹ جو ہے وہ بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے پورے ملک کی نظریں ہوتی ہیں، اس میں خاص طور پر ایک طبقہ سرکاری طبقہ ہے جن کی تنخواہیں اور مراعات اور دیگر الاؤنسز جو ہیں ان میں اضافہ جو ہے وہ مختلف حکومتیں جو کرتی ہیں۔ اگر اس موجودہ حکومت کی بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس کے اتحادیوں میں شامل ہے،
اور پیپلز پارٹی کے اتحاد میں ہونے کی وجہ سے یہ امیدیں جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ہیں کہ ان کو ریلیف جو ہے وہ بہت زیادہ ملے گا، اور تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر الاؤنسز میں اضافہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے کرتی رہی ہے، اور شاید اس دفعہ بھی اس بجٹ میں بھی ہوگا۔ لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بجٹ میں کتنا انپٹ جو ہے وہ دیتی ہے، اور بجٹ بنانے کے حوالے سے جو ہے بجٹنگ میں پیپلز پارٹی کا حصہ کتنا ہوتا ہے اور اس میں انوالومنٹ کتنی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے کیا وہ وفاق کے بجٹ میں بھی اتنا ہی انٹرسٹ شو کریں گے جیسا کہ وہ صوبائی بجٹ کے حوالے سے بھی وہ دیکھیں گے۔ لیکن اب دیکھیں جو وفاق کا بجٹ ہوگا اس کے بعد ہی صوبائی بجٹ بھی اسی تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اس لیے وفاقی بجٹ انتہائی اہم ہے۔ اس کے پیش نظر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے ہیں، آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنے لون کے بدلے میں جو اس وقت پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ کر رہا ہے، اور پاکستان کو جو اقدامات لینے کے لیے جو ہے وہ پاکستان رضامند بھی ہوا ہے، اور یہ باور بھی پاکستان کی جانب سے کرایا گیا، اس میں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اور پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بجلی کی نرخوں میں اضافہ ہے۔ ٹیرف کے والے سے جو وہ بات ہے وہ آج بھی ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ایک نشست ہوئی جس میں وہ بھی بات کی گئی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب، لون لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو جو ہے وہ رن کر سکیں، اپنے ملک کو رن کر سکیں۔ جب آپ آئی ایم ایف سے لون لے رہے ہیں اور اس لون کے بدلے میں آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کے بدلے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دیگر چیزوں میں جو ہے وہ شائع خوردنوش میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل وہ جو بوجھ ہے وہ ڈائریکٹ بوجھ جو ہے وہ عام عوام کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے، تو عام عوام کو اس ریلیف پہنچ نہیں پا رہا۔ تو یہ ایک قسم کا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف ایک ایسا نظام ہے جس کو، جو ملک کو جکڑ رہا ہے اور مسلسل جکڑتا جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کا جو لون ہے اس کو واپس کرنے کے لیے بھی لون جو ہے وہ دوبارہ سے لینا پڑتا ہے۔ یہ بڑی ایک عجیب منطق ہوگی کہ کسی سے اگر آپ نے ادھار لیا ہے پھر آپ دوبارہ ادھار لے کے اس کو پچھلا ادھار واپس کریں گے۔ یہ سودی نظام پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، جب پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ ہندو اور بنیا اور وہ جو نظام ہوتا تھا اس کے بارے میں نے اپنے فیملی میں ایسی کہانیاں سنی ہوئی ہیں، جو گاؤں میں کوئی ایک کسان جو ہے وہ ایک دفعہ اگر ادھار لیتا تھا تو اس کے بعد وہ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ ادھار اتارنے میں ہی گزر جاتی تھی، کیونکہ ادھار ہوتا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ سود لگنا شروع ہو جاتا تھا، وہ سود بیچارہ دیتا اصل ادھار جو ہے وہ دے ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ آمدن اتنی کم ہوتی تھی۔ بالکل ویسا ہی اب طریقہ کار جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے۔ پاکستان کی جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ نہیں بڑھائے جا رہے۔ آمدن کے ذرائع بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اگر اپنے لون کے اوپر بھی کنٹرول کریں گے اور لون دینے کی کوشش بھی کریں گے، اور آپ اپنے ملک کو چلانے کے حوالے سے کسی آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانے کے بجائے اپنے ملک میں جو کمائی کے ذرائع ہیں ان کو اگر بہتر کریں گے تو ملک بہتر ہو سکتا ہے۔ میرا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ ملکی معاشی صورتحال اور بالخصوص مہنگائی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی۔ مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔